बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर ये है कि तीर एक और निशाने दो, और वो दो निशाने एक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और दूसरी उनकी अहलिया साबिक़ ख़तून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा हैं। तो ये एक तीर से दो निशाने, क्या मामला है? एक तो इसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। बड़ों ने फ़ैसला कर लिया है, और फ़ैसला ये किया है कि किसी किस्म की रियायत या समझौता कप्तान पार्टी के साथ नहीं किया जाएगा। अब ये क्या डेवलपमेंट हुई है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई है, एक नया फड्डा पड़ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अरकान जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, और हम्बल रिक्वेस्ट के इसको शेयर भी करें। तो आज का हमारा पहला सेगमेंट, अदालतों में बहुत अहम मुकदमात हैं, तहरीक इंसाफ से जुड़े हैं, तहरीक इंसाफ के अरकान गिरफ़्तार हैं, उनको पेश किया जाना है। इमरान खान साहब की हमशीरगान अलीमा खान साहबा, उज़्मा खान साहबा, जिनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था, आज दोनों बहनों को 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन क्या आज जो तफ्तीशी है वो ये स्टेटमेंट देंगे कि दोनों बहनों का मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड दरकार नहीं? नाज़रीन, ऐसा लग नहीं रहा। इम्कान ही है कि मज़ीद दोनों बहनों का जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा, फ़िज़िकल रिमांड मांगा जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि इसमें अदालत क्या फ़ैसला करती है। हालात जो है वो मुवाफ़िक़ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, उनके लोगों के लिए। तो देखते हैं कि आज किन जज साहब के सामने दोनों बहनों को पेश किया जाता है। और फिर इसके अलावा वर्कर्स भी हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी पेश किया जाएगा। और इसी केस में अली अमीन गंडापुर, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा, उनके अरेस्ट वारंट भी अदालत की जानिब से जारी किए गए थे। तो इसका भी आज देखते हैं कि आज क्या होता है अदालत में। इसके अलावा नाज़रीन, रऊफ़ हसन और बैरिस्टर गौहर अली खान FI में गए, जाके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। लेकिन बाद में कुछ नई चीज़ें सामने आ गई। PTI के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पिछले दिनों जो वो क्या नाम है उनका, जिब्रान इलियास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो बड़े सवालात उठा रहे थे कि ये बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान साहब का सोशल मीडिया मैं चलाता हूँ, बाहर से बह के चलाया जाता है, मैं कंट्रोल करता हूँ, ये बयान बैरिस्टर गौहर अली खान ने क्यों दिया? कोई चैट थी दोनों की, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो चैट लीक हुई थी। तो आज ये जो पेशी हुई थी रऊफ़ हसन की और बैरिस्टर गौहर अली खान की FIA में, और उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नोटिस को चैलेंज किया गया था, समाअत होने जा रही है। इसके अलावा KP हाउस को सील करने के ख़िलाफ़ जो कल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एडवोकेट जनरल की जो दरख्वास्त थी, उस पर भी समाअत होना है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जिन्होंने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुजवज़ा आइनी तरमीम को एक टेक्निकल तरीके से चैलेंज किया था कि पहले कोई 8 हफ्तों का सर्वे करवा लिया जाए, अवाम की आराम मालूम कर ली जाए, फिर आप जो है ये आइनी तरमीम पास करें। अब उसमें जो चीज़ है, जो टारगेट है, वो साफ नज़र आ रहा है कि 25 अक्टूबर की डेट गुजर जाए। गो के बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर की डेट का हमारा मसला नहीं है, लेकिन वो हमारे सामने तो वाज़ेह तौर पे कह चुके थे कि 25 अक्टूबर से पहले ये ट्रांजैक्शन करना, यानी आइनी तरमीम करना आसान होगा, 25 अक्टूबर के बाद मुश्किल हो जाएगा। ये उनके अल्फाज थे। ये उनके अल्फाज नहीं थे कि 25 अक्टूबर के बाद हम कर नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर से आगे चले गए तब भी करेंगे, लेकिन तब मुश्किल होगी। तब हमें 18वीं तरमीम और 19वीं तरमीम वाले जो जुडिशल हमें मसाइल, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, लेकिन करेंगे। लेकिन ये जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने पटिशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस पर आज समाअत होने जा रही है, इसके अलावा बाकी हाई कोर्ट्स में भी इसी नोयत की दरख्वास्तें दायर की गई। आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि सिंध हाई कोर्ट में भी इसी नोयत की दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। अब नाज़रीन, ये जो वकला हैं जिनके बारे में हमारे साथी कह रहे हैं बड़े क्रेडिबल हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं, बिल्कुल होंगे, क्रेडिबल भी होंगे, प्रोफेशनल भी होंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कानून साजी करने का अख्तियार किसका है? ये वकला बैठ के अपनी तंजीम को चलाते हैं, अपनी बार एसोसिएशन को चलाते हैं, अपने बार काउंसिल को चलाते हैं। तो क्या कभी पार्लियामेंट ने कहा कि आप ये फैसला नहीं कर सकते, आप वो फैसला नहीं कर सकते?
کبھی روکا ٹوکا نہیں گیا. لیکن بہرحال جو اٹیمپٹ کی گئی اب تو کی جا چکی ہے، لیکن دیکھتے ہیں ہائی کورٹس میں ان درخواستوں کا کیا ہوتا ہے. لیکن عاظم موجودہ حالات میں جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے، یہ درخواستیں ایک عدالت کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. کورٹ ٹائم جو کہ سائلین کے لیے ہوتا ہے اس کو سپائل کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک سپائل ایکسرسائز ہوگی، کیونکہ اس قسم کے معاملات میں آئین اور قانون کے مطابق تو آپ جا نہیں سکتے جو چیز آپ کے سامنے نہیں ہے. عدالتوں میں ہمیشہ ثبوت کی بات ہوتی ہے، ڈاکومنٹس کی بات ہوتی ہے، مواد پہ بات ہوتی ہے، لیکن مواد تو کہیں ہے نہیں، تو کیا بات ہونی ہے. دوسرا جو بڑا اہم نقطہ ہے، کیا پارلیمنٹ کے اختیارات پہ کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ اگر چلیں فرض کر لیں کہ قدغن لگا سکتی ہے، تو پھر اس پارلیمنٹ کے خلاف آپ اس قسم کی درخواستیں دائر کرنے جو جاتے ہیں، آپ ایک اور درخواست دائر کر دیں. آپ عدالتوں میں درخواست دائر کریں کہ جیسے ایک الزام لگتا ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، فارم 45 والے کوئی اور ہیں، تو عدالتوں سے کہیں نہیں شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دے، عمران خان کو بنا دے، یا جج صاحب خود وزیر اعظم بن جائیں، اپنی کابینہ جج صاحبان بنا لیں. اتنی بڑی تعداد میں ججز تو ہوتے ہیں کسی بھی ہائی کورٹ میں. تو یہ اس آرڈر کے لیے یا اس نئی حکومت کی ایسی جوڈیشل حکومت کی تشکیل کے لیے آپ درخواست دائر کر دیں. کیوں نہیں دائر کرتے؟ کر دیں. بہرحال دیکھتے ہیں اس درخواست کا کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ انتظار پنجوتا کی بازیابی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم کیس کی سماعت ہونا ہے. آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا گیا ہے. لاپتہ افراد کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی سماعت ہوگی، اور آج وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. اور آج کے اس اجلاس میں ویسے تو ایجنڈے پہ نہیں ہے، آئینی ترمیم کا معاملہ ایجنڈے پہ نہیں ہے، لیکن یہ امکان موجود ہے کیونکہ بڑا کم ہے، اور وہ امکان یہ ہے کہ خصوصی جو قانون سازی ہے وہ ٹیبل ایجنڈے پہ پیش کی جا سکتی ہے. اب خصوصی قانون سازی آئینی ترمیم سے بڑھ کے تو کوئی قانون سازی اسپیشل نہیں ہو سکتی، تو یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج فوکس ہوگا کہ آج اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ویسے آپ کو بتائیں کہ کابینہ کا اجلاس عام طور پہ منگل کے روز ہوتا ہے. آج جمعرات کا دن ہے، لیکن عام طور پہ یہ اجلاس منگل کے روز ہوتا ہے. اب یہ جمعرات کے روز ہونے جا رہا ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ بڑوں نے فیصلہ کر لیا کہ کمپرومائز نہیں ہوگا، کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. معاملہ بڑے تین کون ہیں؟ بڑے تین بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ناظرین آپ تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھیں، آپ تھوڑا سا پس منظر میں چلے جائیں. خاص طور پہ تو جو میں بات بتانے جا رہا ہوں اس کو ریلائز کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں اسلام آباد کے لوگ، لاہور کے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن ٹارگٹ ہمیشہ اسلام آباد رہا ہے. سیج ہمیشہ، محاصرہ ہمیشہ، یرغمال ہمیشہ اسلام آباد کے شہری بنے ہیں، اسلام آباد کا شہر بنا ہے. 2014 سے آنورڈز آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف نے اس شہر کے ساتھ کیا سلوک کیا. دھرنے، احتجاج، لاک ڈاؤن، اور اس کے نتیجے میں جو توڑ پھوڑ، املاک کو نقصان پہنچا، پی ٹی وی پہ اٹیک، پارلیمنٹ پہ آڈیو سامنے آئی، کسی کو سزا نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ پہ کے باہر جو کچھ کیا گیا 2014 کے دھرنے میں وہ آپ کے سامنے. 2016 میں جو ہوا، گنڈا پور صاحب کی گاڑی سے اسلحہ ملا، شراب ملی، کچھ نہیں ہو سکا. پھر آپ چلے آئیں 2022 میں جو ہوا کہ یہاں پہ لانگ مارچ لے کے آئے، جگہ خود مانگی، H9 کا گراؤنڈ سری نگر ہائی وے پہ، لیکن ڈی چوک تک پہنچ گئے. اور وہ بھی بعض اوقات اکثر مرتبہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ جو کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن تھی اس کا کیا بنا؟ جو کنٹیمپٹ کی کارروائی سپریم کورٹ نے انیشیٹ کی تھی بانی تحریک انصاف عمران خان کے خلاف، وہ حتمی نتیجے پر کیوں نہیں پہنچ سکی؟ وہ ٹیک اپ کیوں نہیں ہو سکی؟ قاضی فیصل صاحب کو ٹارگٹ تو کرتے ہیں نا، ایک کیس ایسا دکھا دیں جو براہ راست عمران خان صاحب کا ہو، قاضی فیصل صاحب نے خود سنا ہو. اور سننا چاہیے تھا، نہیں خود سنا تھا، کسی اور بینچ کے سامنے لگا دیتے. سننا چاہیے تھا، میری ایک رائے ہے. کیوں پینڈنگ پڑ رہا؟ اس کے باوجود بھی چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے والی سہولت کاری نہیں ہے، گڈ ٹو سی یو والی. اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، پھر 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا. 9 مئی میں جو ہوا، اب ہمارے بہت سارے دوست بات کرتے ہیں نا کہ جو آج کل ہو رہا ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، وہ تاریخ میں کبھی گئے نہیں.
تاریخ میں کبھی گئے نہیں کہ خان صاحب کو صرف 1 سال ہوا ہے. باقی آپ پیپلز پارٹی کے قائدین نکال کے دیکھیں, زرداری کو, باقی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو, ارکان کو, رہنماؤں کو, مسلم نواز کے لوگوں کو نکال کے دیکھیں کتنے کتنے سال کے لیے وہ جیل گئے, کن مقدمات میں گئے, مقدمات کس نے بنایا, کس نے اٹھایا, کس نے گرفتار کرایا, کس نے وہ کال کوٹڑیوں میں ڈال دیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو کوئی کمپیریزن بنتا نہیں. اور پھر یہ بھی کمپیریزن نہیں بنتا جو کہتے ہیں نا کہ آج جو ہو رہا ہے وہ کل نہیں ہو رہا تھا. کل یہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ملٹری املاک کے اوپر حملہ کیا جائے, توڑ پھوڑ کی جائے, کور کمانڈر لاہور کا گھر جلا کے خاستر کر دیا جائے, اور آڈیوز آئیں, ویڈیوز آئیں, شواہد موجود ہیں. یہاں پر بھی عدلیہ سے شکوہ ہے, اور یہ شکوہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہ ملٹری کورٹس کے تو میں بھی خلاف ہوں, سویلین کا ٹرائل نہ ہو, لیکن عدلیہ کسی کو سزا تو دیتی. اب ناظرین یہ جو ریپیٹ کا چکر ہے نا کہ ہم دوبارہ کریں گے, ابھی گنڈا پور صاحب نے جو دھمکی دی ہے, تو ٹرائیکا, وزیر اعظم آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی کوشش جو ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کی جائے گی اس کو کچل دیا جائے گا. جیسے ابھی کچلا ہے, جو یہ ریلی لے کے آئے تھے اسلام آباد پہ دعویٰ بولنے کے لیے, چڑھائی کرنے کے لیے, اس کو کچل دیا. مزید آئیں گے تو اس کو اور سختی سے کچلا جائے گا. اور 2014 والا جو ایپیسوڈ ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی کسی طریقے سے اجازت نہیں دی جائے گی. اور اس میں ناظرین جو ٹرائیکا ہے وہ اس بات کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ دیا گیا اس میں آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, اور پھر 12 جولائی کا فیصلہ تو چلے آ گیا, 14 ستمبر کی جو وضاحت ہے اس کو اور بھی شکی نظروں سے, مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے, اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور یہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ 14 ستمبر, پہلے تو 12 جولائی کا فیصلہ, پھر 14 ستمبر کی وضاحت نے ہمیں کلیئر کر دیا ہے کہ بڑے روڑے اٹکائے جائیں گے ہمارے سامنے. تو اس لیے ہم 25 سے پہلے چاہتے ہیں, ٹائم لائن نہیں ہے لیکن 25 سے پہلے ہی ہم کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو ناظرین بات ہے نا کہ 14 ستمبر والی اور 12 جولائی والی, اسی پہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا جس پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی خواجہ آصف صاحب ڈر رہے ہیں کہ آڈٹ ہو جائے گا. اب آئین میں الیکشن کا آڈٹ ہونے کا کوئی اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں, ہائی کورٹ کے پاس نہیں, عدالتیں یہ کر نہیں سکتی. اگر آپ نے کسی الیکشن کا آڈٹ کرانا ہے آپ نے ٹریبونل میں جانا ہے, آپ ٹریبونل میں اس الیکشن کو چیلنج کریں گے. تو خواجہ آصف صاحب کا اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ اکتوبر کے بعد آڈٹ ہو سکتا ہے, کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے, اور ایسا نہ ہو, یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا. تو کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. لیکن ایک تیر اور دو شکار, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ناظرین ایشو یہ ہے کہ جو 2 بڑے اہم مقدمے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے تھے اور بڑے بڑے دعوے بھی تھے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, اس میں ناظرین ایک تو جو کیس بشرا بی بی صاحبہ کا ہے تو شاخانہ 2 کیس میں کہ ضمانت دے دیں, اس ضمانت کے مقدمے کی آج سماعت تھی, لیکن آج جج صاحب دستیاب نہیں ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب چھٹی پہ چلے گئے ہیں. ایف آئی اے کو آج کی مہلت دی گئی تھی کہ آپ اپنا اسپیشل پروسیکیوٹر اپوائنٹ کر لیں, تو آج اس کیس کی سماعت نہیں ہو رہی. اچھا, یہ اتفاقی تیر آپ کہہ سکتے ہیں, جج صاحب کی کوئی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسی ریزننگ ہوگی کہ جج صاحب رخصت پہ چلے گئے, لیکن اس کے نتیجے میں یہ کیس اب جو ہے لگتا ہی ہے کہ اگلے ہفتے تک چلے جائے گا اگر جج صاحب کل نہیں آتے. دوسرا, عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو بریت درخواست ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب ترمیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے, جس پر خان صاحب کہتے رہے کہ میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا, مجھے تو نیب ترمیم کا ذرا برابر بھی فائدہ نہیں چاہیے. اور پھر کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے ہی پہلی درخواست عمران خان صاحب نے دائر کی کہ سب سے پہلا ریلیف تو مجھے دیں, ان نیب ترمیم کا مجھے چاہیے. تو احتساب عدالت نے کہا کہ یہ کیس اس پیرائے میں نہیں آتا جس پیرائے میں جا کے آپ اس کیس میں بریت مانگ رہے ہیں, یہ کیس نیب کی عدالت میں ہی چلے گا. تو وہ فیصلہ چیلنج کر دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. بریت کی درخواستیں رد ہونے کا, اس کی بھی سماعت ہونی تھی. عامر فاروق صاحب ہیں, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں, لیکن گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ کیس بھی آج نہیں چل پائے گا. اب ناظرین جدوجہد تو یہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا, ہمیں گھاس نہیں ڈالا, ہم سے ملاقات نہیں کی, ہم سے مذاکرات نہیں کیے, تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, پہلی مرتبہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا.
اب بیرسٹر صاحب کا جو کل سٹیٹمنٹ ہے اس پہ میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ پھٹ پڑے، اپنے لوگ پھٹ پڑے ہیں کہ یہ بوٹ پالش کیے جا رہے ہیں، بوٹ کیوں چاٹا جا رہا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب کو پارٹی سے نکالا جائے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، ان سے باز پوچھ کی جائے. تو یہ اختلافات کا ایک نیا جنم ہے. یہ جو آخری جو اٹیمپٹ کی گئی، دھاوا بولا گیا اسلام آباد پہ، اس کے بعد بہت سارے اختلافات ہیں. یعنی یہ بھی ہے کہ گنڈا پور صاحب کے سٹیٹمنٹ کا کہ وہ کہاں پہ تھے، کہاں سے نکلے، کیسے پہنچے، اس کا دفاع کرنے کے لیے پارٹی کے اندر کچھ لوگ تیار نہیں ہیں. تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویلاگ. اب سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.